आता है, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ईद से एक दिन या 2 दिन पहले फितराना देते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से मुखातिब होकर फरमाया कि जब तुम ईद का चांद देखो तो नमाज ईद से पहले सदक़े फित्र अदा कर दिया करो, जो कि यानी कि तुम्हारे गुनाहों की मगफिरत है। रोजेदारों को रमजान में होने वाले गुनाहों से मगफिरत करता, यानी कि मगफिरत होती है, और जरूरतमंदों की, तुम्हारे भाइयों के घर में ईद की तैयारी और जरूरत पूरी होती है, जो जरूरतमंद लोग हैं। तो इससे क्या पता चला कि ईद का चांद देखने के साथ ही हमको फितरा निकालने की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि फितरा जो है जरूरतमंदों के घरों में ईद की तैयारी है, इसीलिए इसको 1 या 2 दिन पहले देना साहबा से साबित है। जैसे कि अभी मैंने पढ़ा अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से सही बुखारी की हदीस कि ईद से 1 दिन या 2 दिन पहले, बहुत ज्यादा नहीं, 25 तारीख 24 तारीख, देखिए अब ये दहे में दाखिल होते लोग फितरे देना शुरू कर दिए, तो ये सही नहीं है। बल्कि हमको 1-2 दिन पहले, बोलते 28-29 या 27-28-29, क्योंकि अभी 29वां चांद हो जाए तो वो अपने घर ईद की तैयारी कर लेंगे, तो 2-1 दिन पहले देना गए। लेकिन बिल्कुल ही हम लोग 8-8 दिन पहले दे रहे हैं, 15 दिन पहले दे रहे हैं, तो ये आम सदका शुमार होगा, क्योंकि अभी सदका फित्र के वाजिब होने की वक्त ही आपके ऊपर नहीं आया। वो वाजिब कब होगा? जब आप रमजान को तकमील करने के लिए चलेंगे। तो मेरी बहनों, जिन्होंने अब तक फितरा दे दिया है तो वो क्या करें, दोबारा फितरे की तैयारी करें, वो नफिल सदका है आपका, क्योंकि वो वक्त ही नहीं आया आपके ऊपर फितरा देने का। अब आपको फितरा देने का वक्त करीब आ रहा है, तैयारी कीजिए और आपको फितरा निकालने का एहतमाम ईद से 1-2 दिन पहले करना है। हाँ, तो हमको अहले इल्म ने इस बात की रहनुमाई जरूर की है कि अगर हम में से कोई ऐसे हैं कि जो कहीं दूर अपने रिश्तेदारों के यहाँ, जरूरतमंदों के यहाँ फितरा भेज रहे हैं, तो ऐसे वक्त में जिसके हवाले हम इसको करें, अगर 2-1 दिन पहले, क्योंकि काफी लांबा जाना है आपको, तो ऐसे वक्त में 2-4 दिन पहले उनको देके उनको समझा दिए कि लेकिन ये आप जरूरतमंद को 1 दिन या 2 दिन पहले देना है। तो ये आप जिम्मेदार के हवाले कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है। उसमें भी करीबी दिनों में, बहुत जल्दी 15 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख नहीं, 4-8 दिन, 4-6 दिन पहले आप अगर उनको पहुंचा दें तो उनसे कह दें कि वक्त पे जिसको देना है उनको दे दें, तो ये इसकी इजाजत दी गई। वरना तो हम अगर दे रहे हैं करीब के लोगों को तो 2-1 दिन पहले दीजिए। अक्सर लोग पूछते हैं, नहीं बाजी वो लोग लेने नहीं आते, तो आप मत दीजिए, देखो उनको जरूरत नहीं होगी, जो जरूरतमंद है आप उसको उनको दे दीजिए, क्योंकि फितरे का माना ही है जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा किया जाए। हमने पहली जो हदीस सुनी है इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि फितरा तुम्हारे लिए गुनाहों की मगफिरत है और तुमको गुनाहों से पाक करता है, और मोहताजों के खाने का इंतजाम करना है। तो लिहाजा जो भी जरूरतमंद है आप उनकी जरूरत को पूरा करिए इससे इंशाअल्लाह ताला। और मेरी अजीज दीनी बहनों, दूसरी बात देखिए कि ईद फितरा का जब इसी तरह हमारे इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से ही रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान का सदका फित्र 1 सा खजूर या 1 सा जौ, आजाद गुलाम, मर्द औरत, छोटे बड़े, रोजेदार गैर रोजेदार, हर मुसलमान पे फर्ज किया है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान पर सदक़े फित्र को वाजिब करार दिया है। फरमाया कि हर मुसलमान पे ये फर्ज होता है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा, यानी कि सेहतमंद हो, बीमार हो, मुसाफिर हो, मुकीम हो, मुसलमान लफ्ज़ रमजान में जो दाखिल हुए, तकमील रमजान के करीब पहुंचे, रोजदार हो या गैर रोजदार, सबकी तरफ से फितरा दिया जाएगा। और क्या दिया जाएगा? 1 सा खजूर या 1 सा जौ, यानी कि ये होते हैं 3.25 सेर। और अगर हम तोल के हिसाब से देखेंगे तो 2.5 किलो वो अनाज, 2.5 किलो वो अनाज जो हम कसरत से खाते हैं, क्योंकि साहबा जिन चीजों का इस्तेमाल करते थे उसी को फितरे में देने का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, और वो उसी को फितरे में दिया करते थे। तो अब हम वो अनाज जो कसरत से खाते हैं उसी की 2.5 किलो की मकदार हमको फितरे में देना है इंशाअल्लाह ताला। अब मेरी बहनों, तीसरी हदीस, जिसके पास एक रात, यानी कि फितरा देने वाले, फितरे से छूट किसकी है? हर एक को देना है, या मालदार भी है गरीब भी है। जक़ात की तरह शर्त नहीं है कि इतना सोना रहे तो फितरा देना, इतना रहा तो ही फितरा देना आपको, या इतनी चांदी है फितरा दो, या जाती घर है फितरा दो, या आप आजाद मुसलमान है फितरा दो, नहीं है। हर मुसलमान को फितरा देना जरूरी है। तो मेरी बहनों, अब फितरा से छूट किसकी है? तो देखिए इस ज़िमन में जिसके पास एक दिन या एक रात की खुराक ना हो वो सदका अदा ना करे। एक दिन या एक रात खाने को नहीं है, एक ही टाइम खा रहे हो,
2 ٹائم کا کھانا نہیں ہے وہ گھر میں، تو ایسے لوگ کو فطرہ نہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن میری بہنوں آج آپ بتائیے ہمارے گھروں میں کام کرنے والے خادماؤں کے گھر بھی 3 ٹائم کا کھانا اچھا کھایا جا رہا ہے نا، گورنمنٹ کی طرف سے بھی سہولت ہے کوپن کے چاولوں وغیرہ کی، اسی طرح سے آپ دوسری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک کو ماشاء اللہ بارک اللہ کچھ 3 وقت کھانا تو ہم کو آرام سے کھلا رہے ہیں، 2 وقت بھی نہیں، 2 وقت کا زمانہ تھا ہمارے ابتدا اسلاف میں، ہم تو 3 ٹائم کا کھانا کھا رہے ہیں آج کل، آپ بتائیں۔ تو 3 ٹائم کا کھانا اطمینان کے ساتھ کھا رہے ہیں تو پھر کسی کو چھوٹ نہیں ہے۔ لوگ کہتے نہیں میں گھروں میں کام کرتی ہوں میں کیسے دوں، اگر آپ کے ہاں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ہم کو اتنی اجازت ہے شریعت میں کہ جو آپ کو سب لوگ رشتہ دار یا آپ کے مالک وغیرہ وغیرہ جو دے دیتے نا وہ آپ کا ہو گیا، اب اس میں سے اپنا دے دیجئے، آپ ہی کما کے اپنے پیسے سے دو بول کے بھی شرط نہیں ہے۔ الدین یسرن، دین کتنا آسان ہے میری بہنوں، اور ہم نے عملوں کو کتنا مشکل بنا کے رکھ لیا ہے۔ اسی لیے اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ نے ہم کو اتنے آسان دین میں اتنے آسان مذہب میں زندگی عطا فرمائی ہے اور اتنے آسان تعلیمات ہم کو عطا فرمائی ہے۔ تو آپ کیا کریں کہ جو آپ یعنی کہ اپنے گھروں میں کام کرنے والی خادماؤں کو، اپنے آس پڑوس کے غربا غریبوں کو اس بات کے تعلق سے سمجھائیں کہ وہ دیں، اور اگر ان کے ہاں دینے کے لیے نہیں ہے تو جو ان کے عزیز و قربا رشتہ دار دوست احباب یا اڑوس پڑوس ان کو دیتے وہ ان کا ہو گیا، اب اس میں سے وہ حساب کر کے اپنا دے لیں انشاءاللہ تعالی۔ اور میری عزیز دینی بہنوں اس کے ساتھ ساتھ آئیے چوتھا پوائنٹ دیکھیے، فطرہ، فطرہ بھی اسی کو دے جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن سلف صالحین کا یعنی کہ دیکھیے تمام سلف صالحین کا اس پر اجماع ہے، یعنی جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ فطرہ بھی انہی کو دینا ہے جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں زکوٰۃ کتنے لوگوں کو دی جاتی ہے؟ زکوٰۃ کس کو دی جائے گی؟ ہم نے پچھلے زکوٰۃ کا سنا ہے، مسائلوں کے درمیان ہم نے زکوٰۃ کا عنوان بھی لیا تھا، تو میری بہنوں زکوٰۃ کتنے لوگوں کس کس کو دی جائے گی؟ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 پارہ نمبر 10 آیت نمبر 60، ہر زکوٰۃ دینے والے اس آیت کو ایک بار پڑھ لیجئے، کیونکہ میری بہنوں یہ بات بھی میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی کہ فطرہ ہو یا زکوٰۃ اکثر ہم اس میں اپنی مرضی کو داخل رکھتے، اچھا نکال رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، حساب کتاب سب برابر کر رہے ہیں، لیکن جب دے رہے ہیں تو بول رہے ہیں میری مرضی میرا دل جس کو پسند کرا میں ان کو دوں گی، یا جو لوگ اتنے سالوں سے لے رہے ہیں نا انہی کو دوں گی، حالانکہ آج کھا کے ان کے حالات اچھے ہو گئے، ان کے بچے کمانے لگے، ان کے پاس کھانے پینے کی سب چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی کیا کر رہے ہیں انہی کو دے رہے ہیں، اور آپ اللہ کے حکم کو نہیں دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی بہت غلط ہے میری بہنوں۔ دیکھیے اللہ کے احکامات کو، ہر حکم کو ہم کو عمل میں لانا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کسی ایک معاملے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان رہے ہیں، دوسرے معاملے میں ہم اپنی مرضی کا استعمال کریں، یہ بھی شریعت پر مکمل عمل کرنا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ زیاد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ زیاد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک غریب مسلمان آدمی، اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب انسان ہوں اور بیت المال میں زکوٰۃ کا مال بھرا پڑا ہے، آپ اس میں سے کچھ مجھے دے دیجئے تاکہ میری ضرورت پوری ہو جائے۔ اس غریب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرورت کے لیے مانگا میری بہنوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس نے کیا مانگا؟ زکوٰۃ مانگی، زکوٰۃ کا مال مانگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی یا رسول سے پوچھ کر مصارف زکوٰۃ کو نہیں چنا ہے۔ سبحان اللہ، کون بتا رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صاحب قرآن ہیں میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے احکامات کو بندوں تک پہنچایا۔ آپ اگر کسی چیز کا حکم دے تو اللہ کی طرف سے حکم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے اپنی طرف سے مصارف زکوٰۃ کو چنا ہے، تو اللہ ہم اپنی مرضی سے، خود میں اپنی مرضی سے تجھے زکوٰۃ نہیں دے سکتا، پہلے تو سن لے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر جن لوگوں کو چنا ہے اگر تو ان میں شامل ہے تو میں تجھ کو زکوٰۃ دوں گا، تو لے جا زکوٰۃ سے، ورنہ تو میں تجھے نہیں دے سکتا۔ تو بتائیں میری بہنوں ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ یہ چیز کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے آگے کر رہی ہے، منمانی نہیں کر سکتے ہم لوگ زکوٰۃ میں، اسی لیے ہم کو چاہیے جب زکوٰۃ دیں تب بھی ہم ان لوگوں کی تحقیق کر لیں، اور وہ 8 قسم کے لوگ ہیں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین اور عاملین علیہ ومؤلفۃ القلوبہم وفی الرقاب
والغارمین ابن السبیل فی سبیل اللہ فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. یہ 8 قسم کے لوگ ہیں. فقراء، مساکین، جو کہ یعنی کہ اس کے بعد تھرڈ ون ہے عاملین علیہ، وہ تو جو کہ ذمہ داری دین کو پورا کرنے میں لگے ہیں، ان کے گزارے اوقات کے لیے بھی دے سکتے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ میں سے ان لوگوں کو ضرور خرچ کے پیسے دے دیا کرتے، جیسے تنخواہ سمجھ جائیے، جو کہ زکوٰۃ کے اصول کرنے پہ مامور تھے. اب ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ کچھ اس طرف جانا، بستیوں سے زکوٰۃ وصول کر کے لانا، اس طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کام پہ لگا رکھے ان کو. تو پھر اب ان کے بھی گھر میں بچے پلنا ہے، بیویاں پلنا ہے، گھر میں کھانے پینے کا انتظام ہونا. تو اب یہ اسی خدمت میں رہیں گے تو پھر ان کے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ ان کے بچے اور گھر والے کب کیسے کھائیں گے پئیں گے؟ تو اسی میں سے ان کے اخراجات پورے کیے جاتے تھے. تو یہ عاملین علیہ ایسے ان کو ہم دے سکتے، جو کہ اس طرح اسلامی تعلیمات یا اسلامی دینی ذمہ داریوں پہ معمور ہے، ان کو زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے، اور کہ وہ ضرورت مند ہو. تو میری دینی بہنوں، اس کے بعد کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ مولفۃ القلوبہم، یعنی کہ وہ جو اس کے دل پرچائے جاتے ہیں اسلام کی طرف. تو نو مسلمین جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گھروں سے پریشان کیے جاتے ہیں، اسباب سے نکال دیے جاتے ہیں، ایسے وقت میں ہم ان کی مدد کریں. عام مال سے بھی کریے، صدقات سے بھی کیجیے، اور زکوٰۃ کے ساتھ بھی، تاکہ ان کے قدم جمے اور وہ اس طرح الحمدللہ اسلام پہ قائم رہیں. تو اس طرح نو مسلمین کے لیے مدد کرنا ہے. اس کے بعد کیا فرمایا گیا؟ وفر رقاب، گردنوں کا چھڑانا، یعنی کہ غلاموں کو آزاد کرانا. میری بہنوں، یہ بات بھی حق ہے. آج کے زمانے میں اپنے کو غلام کہاں مل رہے ہیں بتائیے؟ ایک وہ زمانہ تھا جس میں لوگ غلام کا مطلب کیا ہے؟ آج کل کے یہ نوکر غلاموں میں شمار نہیں ہوتے. یہ لوگ آ رہے ہیں ڈیلی ہمارے گھر میں کچھ کام کر دیے دن بھر ہی صحیح، پھر دن ڈھلا تو اپنے اپنے گھروں کو چلے جا رہے ہیں، مہینے کی تنخواہ لے لے رہے ہیں ہمارے سے، کھا کے 2 ٹائم کا کھانا بھی آپ کھلا دو، یا آپ دن رات بھی ان کو رکھ لے رہے ہیں اپنے ہاں کام کرنے کے لیے، اپنی ذمہ داریوں کے لیے. آپ کئی جگہ ہوتا بچے باہر رہتے، والدوں کی خدمت کے لیے، والد کی خدمت کے لیے کام والوں کو رکھ دیتے یہاں پر، تو وہ دن رات انہی کے گھر میں پڑے رہتے، انہی کے ساتھ لگے رہتے، ان کو کھلاتے پلاتے، ان کی دیکھ بھال کرتے. لیکن پھر بھی یہ غلام نہیں ہے، سمجھ گئے؟ یہ خادم ہے، غلام نہیں ہے. یہ کام کر کے چلے جانے والے لوگ ہیں. تو یہ ان کو آزاد کرانے میں نہیں آتا. یہ پھر غلام کیسے؟ آج کے زمانے میں آپ کو غلام نہیں ملیں گے. تو لہٰذا دیکھیے میری بہنوں، وہ لوگوں کو آپ آزاد کرائیے. اس زمانے میں غلاموں کے زمرے میں اہل علم نے ان کو لیا ہے، جو کہ کئی مسلمانوں کے بچے دشمنوں کی یا حکومت کی قید میں ہیں. چھوٹے چھوٹے قصوروں میں حکومت کے ہاتھ چڑھ گئے، لیکن اس کے بعد کئی طرح سے پریشان کیے جا رہے ہیں، اور والدین نے ہر طرح کی کوششیں کر لی، مار لو اسباب لگا دیا، لیکن یہ آزاد نہیں ہو رہے. تو قیدیوں کو آزاد کرانا جن کو لیا گیا ہے، واللہ علم بالصواب. اللہ الفاظ کی زیادتی کو معاف فرما دے، کمی کو پورا فرمائے. تو ہم ان کو ضرور لگا سکتے، یہ اہل علم کا کہنا. میری عزیز دینی بہنوں، تو لہٰذا اس طرح کوئی اگر ان چیزوں میں جدوجہد کرنے والے ہیں، وہاں ضرورت ہے، آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اب اس کے بعد کیا بتایا جا رہا؟ وفر رقاب والغارمین، مصیبت زدہ مخروص. دیکھیے ان کی طرف ہم بہت توجہ نہیں دیتے، ان کو بھی ضرور جانے کہ مصیبت زدہ مخروص بولتے ایک انسان ہمیشہ زکوٰۃ لینے والے نہیں رہتے، انہوں ہمیشہ ضرورت مند، آپ کے مال کے ضرورت مند نہیں رہتے انہوں. حالانکہ کبھی کبھی تو حال ہی رہتا، انہوں خود کئی لوگوں کی مدد کرتے، انہوں خود کئی لوگوں کو کھلاتے پلاتے، اچھی خاصی زندگی رہتی. لیکن اچانک کسی واقعے نے ان کو پریشان کر دیا، تجارت میں لاس ہو گیا، کوئی بیماری نے ان کو بے حال کر کے رکھ دیا. اب وہ پریشان ہیں. بچوں کی تعلیمات کے لیے قرض لیا تھا کسی نے، لیکن پھیر نہیں سک رہے ہیں. بیمار پڑے تھے، علاج کے لیے قرض لیا، پھیر نہیں سک رہے ہیں. اسی طرح کھانے پینے کے لیے انہوں نے قرض لیا تھا، لیکن پھیر نہیں سک رہے ہیں. اب یہ پریشان ہے. یہ کون ہے؟ غارمین، مصیبت زدہ مخروص. لوگ بولتے نہیں ان کے پاس ذاتی گھر ہے نا جی، کتنا قرضہ ہوا تو کیا ہوا. تو کیا کریں گے میری بہنوں؟ ہمارے مسلمان بھائی بہن، ہمارے عزیز و اقربا، ہمارے آس پڑوس اگر پریشان ہیں تو ہم کب تک تماشا دیکھیں گے ان کی مدد نہیں کر کے؟ تب تک کہ ان کی پوری جتنی بھی زندگی کے جو سہارے ہیں وہ پورے ختم ہو کر خالق اللہ شنو ٹھہرے ہوئے ہے. اب منگ کے کھانے کی نوبت آئے خود جب دیں گے ہم ان کو مدد. ایسا ہرگز نہیں میری بہنوں. زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس حال میں بندے کی مدد کرو کہ اگلے سال وہ زکوٰۃ دینے والے بن جائے. سبحان اللہ، ایسے زکوٰۃ دی جاتی. آج ہم لوگ کیا کرتے؟ ایسے لوگوں کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو دیکھیے کوئی ایسے قرضدار ہو تو ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جو کہ حالات کی پریشانی میں، ضروریات زندگی کی پریشانیوں نے ان کو قرضدار کر دیا. وہ پریشان ہے اس وجہ سے.
ہمیشہ نہیں کہتے تھے، بڑے خوددار انسان ہیں، تو آپ ان کی مدد ضرور کیجیے زکات سے۔ یہ آتے ہیں والغارمین، مصیبت زدہ مقروض۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کون زیادہ ضرورت مند ہے۔ کیونکہ زکوٰۃ ایک ایسی مالی عبادت ہے جو بہت اچھی مقدار میں نکلتی ہے، اور اس کی وجہ سے اگر ہم ایسے اوقات میں مدد کریں گے تو معاشرے کی یہ پریشانیاں دور ہوگی میری بہنوں، اور معاشرہ پرسکون ہوگا، معاشرے کے حالات درست ہوں گے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے ہم بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بڑھتی مہنگائی کو روکیں گے۔ اسی لیے زکوٰۃ کو اخلاص نیت کے ساتھ نکالیے، حساب کر کے نکالیے، جس کو پہنچانا ہے پہنچائیے، اس میں بھی اپنی منمانی نہیں۔ اگر ذرا کسی سے ناراض ہوئے بولے کہ ٹھیک ہے اب بتاتی ہوں، ٹھہرو دیتی ہوں کیا زکوٰۃ سے پیسے، ایسے بالکل نہیں۔ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں میری بہنوں، کسی کو غلام نہیں خرید رہے ہیں۔ زکوٰۃ دیا، کسی کے لیے یہ ایسا رہتا کہ میں نے ان کو زکوٰۃ دی ہے تو اب جب میں ان کے گھر کو جاؤں تو جاتے کرسی ڈال کے بٹھانا میرے، اگر 4 لوگوں میں مل جاؤں تو جلدی دوڑے دوڑے آ کے سلام کرنا میرے کو اور مصافحہ کرنا، والا باجی آپ اچھے ہیں۔ تو کیا کر رہے ہیں میری بہن، ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہماری غلامی کرے؟ کیا اس کا اجر ہم کو آخرت میں ملے گا اگر ایسا نیکی کریں گے؟ تو آپ نے ان پر احسان نہیں کیا، بلکہ لینے والوں کا رہنا بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، یاد رکھیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ضرور یاد رکھنا میری بہنوں۔ اور زکوٰۃ لینے والوں کو کبھی حقیر مت سمجھیے، کمتر مت سمجھیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج لینے والے ہیں، ہم آسانی سے دے سک رہے ہیں، لیکن کل ایک وقت ایسا آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ ایک شخص زکوٰۃ کا مال لیے لیے پھرے گا، کوئی لینے والا نہیں ملے گا، کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ سوچو جب ہم کیا کریں گے میری بہنوں، جو وہ وقت آ جائے گا کس کو دیں گے ہم، کس کو تلاش کریں گے ہم؟ تو سوچو آج اگر ہم عبادت کرنے میں آسانی پا رہے ہیں تو اسی لیے نہ لینے والوں کو کبھی حقیر سمجھو، نہ کمتر نظروں سے دیکھو، نہ ان کے اوپر کبھی رواب جھاڑو، نہ یہ سوچو کہ وہ آپ کی تعظیم کرے، وہ آپ کی تکریم کریں، بلکہ یہ اللہ کا احسان مانو کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو ایسے پریشان کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کو ان پریشانی میں پریشان ہونے والوں کے زمرے میں شامل نہیں کیا، ورنہ تو جو کئی خوددار لوگوں پہ ایسی پریشانیاں آتی ہیں میری بہنوں جو بیان سے باہر ہوتی ہے، تو وہ نہ سہ سکتے ہیں نہ بتا سکتے ہیں، بس سجدوں میں روتے ہیں اپنے اللہ کے آگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ایسے پریشان مسلمانوں کی مدد فرما دے، اللہ جو بھی ایسے پریشان ہیں قرضوں میں، ان قرضداروں کے قرضوں سے قرضداروں کو نجات دیجیے اللہ، جان کر داخل ہو گئے یا انجانے میں داخل ہو گئے، رب العالمین اپنے بندوں پر رحمت فرما دیجیے، توبہ کی توفیق دیجیے، استغفار کی ہدایت دیجیے، اور اللہ ان کے قرضوں کی نجات کے راستے نکال دیجیے رب العالمین، جو کہ کبھی کبھی تو ایسی پریشانیوں میں ہے کہ نہ چاہتے ہوئے انجانے میں جیسی بھی غفلتیں ہوئی سودی قرضوں میں بھی ملوث ہے میری بہنوں۔ تو دیکھو ہم اللہ کا کتنا احسان ماننا چاہیے، اور جب دے تو اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ کہ اللہ نے ہمارے ہاتھ کو ایسے رکھا، کبھی ایسے نہ کیا، بس شکر ادا کرنا۔ اس لیے میری عزیزو، اسی لیے کیا بتایا ذرا، مصیبت زدہ مقروض، کبھی رشتے دار آتے ہیں تو ہم بول دیتے اچھا تو کیا پوچھ کے لیے تھے، کئی کو لینا تھا، اتنے بڑے اسکول میں کئی کو پڑھانا تھا، اپنی بچی کو کرانے نہ تھا، چھوٹے بڑے اسکول میں کہیں بھی کیا ضرورت تھی قرضہ لینے کی تمہارے کو، کئی کو گئے تھے کو دواخانے کو علاج کرانے، نہیں ہے غریبوں کے سرکاری دواخانے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدقہ دے کے تانا مارنا بہتر ہے، تم صدقہ ہی مت کرو، احسان کر کے جتاؤ مت، ولا تمنن تستکثر، اس سے منع کیا گیا ہے ہم کو، اور یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے میری بہنوں، یاد رکھو۔ تو یہ جو ہے نا آج معاشرے میں پھیلی ہوئی کئی کمزوریاں ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ بنی ہوئی ہے، غلطیاں برائیاں، اس سے بچے، اپنے آپ کو اپنی زبان کو بچائے، اپنے دل کو ان چیزوں سے پاک کرے، اور جب دے تو احسان مانے اللہ کا، شکر ادا کرے اللہ کا۔ ایسے مدد کرتے تھے میری بہنوں صحابہ ایک دوسرے کی کہ انجان پتہ نہیں چلتا تھا، ان کی ضرورتیں پوری ہوتی تھی، ان کی خودداری کو قائم رکھتے تھے۔ ایک ایسا ہی بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ تاریخ میں پڑھ کے دیکھ لیجئے، سیرت طیبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا واقعہ آپ پڑھ کے دیکھیے، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا تھا نکاح کرنے کا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام لے کر پہنچے تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ علی نکاح کرنے کے لیے کیا ہے آپ کے ہاں؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہے۔ کیسے ان کے ہاں کچھ ہوتا میری بہنوں؟ مدینے میں لوگ ان کو سلطان الفقراء کہتے تھے، شہنشاہ، غریبوں کے شہنشاہ شمار ہوتا تھا سلطان الفقراء کے نام سے۔
یعنی کہ غریبوں کے شہنشاہ پہچانے جاتے تھے. اتنی غریبی, اتنے گھر میں کچھ اسباب نہیں. میری بہنوں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہے. پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سونے کی ذرہ؟ فرمایا کچھ بھی نہیں ہے. چاندی؟ وہ بھی نہیں ہے. پوچھا لوہے کی ذرہ؟ فرمایا ہاں, جنگ پہ جانے کے لیے جو لباس ہے نا, جو ذرہ میں پہنتا ہوں وہ میرے ہاں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے, پھر وہ لے کر آنا, فروخت کریں گے, آپ کے نکاح کی تیاری کی جائے گی, اس سے ضروریات کی چیزیں خریدی جائیں گی آپ کو. میری بہنوں اگلے دن جو بھی وقت تھا اس کو فروخت کرنے کا, جمعہ کے دن کے بعد, آج بھی ہم دیکھتے ہیں عرب میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں, جو بھی معاملات ہے, تجارت ہے وغیرہ ایسا, تو وہ آپ صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر نکلے اپنے گھر سے, جہاں لے کر جا رہے تھے مسجد نبوی کی طرف. تو راستے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی. سلام علیکم. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں ذرہ دیکھی تو پریشان ہوئے کہ جنگ کا تو وقت اور اعلان نہیں ہے, پھر یہ ذرہ لے کر کہاں جا رہے ہیں مجاہد. ان کے جانے کے بعد دوسرے صحابی سے پوچھا کہ علی جو ہے ذرہ لے کر چلے ہیں, لیکن جنگ کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے نکلنے کا, پھر یہ کیوں جنگ کے ذرہ لے کر نکلے؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا ارادہ ہے, اس کے لیے تیاری چل رہی ہے, تو یہ فروخت کیا جائے گا جس سے نکاح کے اہتمام ہوگا. میری بہنوں, آپ نے یہ سوچا کہ اگر آپ یہ کہتے کہ علی مجھ سے قرض لے لو تو ان کی خودداری کو ٹیس ہوتا. کیا پیارے تھے میری بہنوں اخلاق, اسی لیے آپ دیکھو کیسا پیارا سکون سے جیتے تھے مسلمان. آج لیکن کیسے حالات مسلمانوں کے, کیسے ہمارے اندر سے ایک دوسرے کی فکر, ایک دوسرے کی لیے ہمدردی, ایک دوسرے کی غم کو بانٹنے کی جستجو ختم ہو گئی معلوم. آپ دیکھیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے پہنچتے ہیں مسجد میں, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فروخت کرنے کے لیے یہ دام لگاتے ہیں, جتنا بھی یعنی کہ بیچنا ہے تو آپ آگے بڑھ کر اس کو خرید لیتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ جو دام ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ لے اور نکاح کی تیاری کریں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفیل تھے. پھر ایک گھر کرائے پہ لیا, کیونکہ نکاح کر کے دلہن کو لے جانا ہے اپنے گھر. پھر یعنی کہ جو چٹائی ہے, تکیا ہے, چکی ہے, ضرورت کی چیزیں دلائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نکاح کے لیے یعنی کہ ان کی تیاری کے لیے پیسے دیے کہ نکاح کے لیے جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں خریدیں. کچھ ولیمے کا خرچ, مہر کے لیے ان کو جو جو بھی ہے, اس میں پورا معاملہ تکمیل ہوا, نکاح تکمیل ہوا میری بہنوں. اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو وہ ذرہ تحفے کے طور پہ لوٹا دی, نکاح کا تحفہ. سبحان اللہ, دیکھ رہے ہیں آپ, خودداری بھی سلامت رہ گئی اور الحمدللہ ذمہ داری بھی زندگی کی پوری ہو گئی. یہ تھے میری بہنوں. آج یہ ہم ہیں, دیکھو اپنے گھروں کی دعوتوں میں لاکھوں کا خرچ کر دیتے, لیکن کبھی ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. عزیز رشتہ دار پریشان ہوتے ہیں, ہم پرواہ نہیں کرتے. دوست احباب پریشان ہوتے, محفلوں میں تذکرے کس کے کریں گے, پھر ہنسنے کو ملتا نا. دیکھے کیسے حالت ہو کے دیکھ رہی, کتنا پریشان چل رہی, یہ کہتے ہوئے اشارے کس کے لیے کریں گی. یہ حال آج ہے میری بہنوں ہمارا. اللہ ہم تمام کو ہدایت دے. یاد رکھیے, اسلام صرف نماز روزہ حج زکات نہیں سکھاتا, اسلام ہم تمام ایک دوسرے کی خیر خواہی سکھاتا, ایک دوسرے کی ہمدردی سکھاتا ہے, اخلاق کی درستگی. یہ ہے میری بہنوں الحمدللہ, یہ تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی مسلمانان دین کو کہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی مسلمان اپنے بھائی کی مدد میں لگے رہیں گے, جب تک اللہ ان کی مدد میں لگے رہیں. آج تو ہم ان واقعات کو, ان احادیث کو, ان تعلیمات آیتوں کو ہم توجہ ہی نہیں دیتے, بس سرسری پڑھ لے رہے, نماز روزہ حج زکات ہو گیا, چلو ماشاءاللہ اسلام کمپلیٹ ہو گیا. لیکن اللہ سے بس دعا ہے کہ اللہ ہمارے معاشرے میں ہمارے حالات ایسے بنا دے رب العالمین کہ ایسے ایک دوسرے کو سمیٹنے والے, سہارا دینے والے بن جائے. تو میری عزیز دینی بہنوں, والغارمین, مصیبت زدہ مخروص, جو کہ حالات کی پریشانی نے اچانک ان کو خرچدار کر دیا, پریشان ہو گئے, اسی لیے ان کی مدد کرو. تو لہٰذا ہم ان کو دے سکتے ہیں. 6th ون. اب 7th ون کون ہے؟ 7th ون جو ہے وہ ہے ابن السبیل, راہ کا مسافر. کوئی انسان کہیں سے آئے آپ کے علاقے کو, وہ اپنے ملک میں ہاں بہت اچھی زندگی گزار رہی, بہترین ہے اسباب ان کے ہاں, لیکن آپ کے ہاں آئے, آپ کے علاقے میں آئے, آپ کے ملک کو آئے, آپ کے شہر میں, آپ کی بستی میں آئے. آنے کے بعد وہ جو ہے جو کچھ مال لائے تھے ان کا خرچ ہو گیا, یا تجارت کر دی تو تجارت میں فائدہ نہ ہوا. لفظ جو کچھ بھی ہے اب ان کو جانا ہے اپنے ملک کو, لیکن ان کو کچھ بھی ہے نہیں ان کے پاس. اگر وہ بھوکے ہے تو کھلانا مقیم کا حق ہے, اگر وہ پیاسے ہے پانی پلائیے, وہ دھوپ میں ہے سائے میں بٹھائیے, اور ان کی مال سے مدد
کیجیے. یہ ہے ابن السبیل, راہ کا مسافر, جس کی مدد کریں تو زکوٰۃ سے ہم ان کی بھی مدد کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد لاسٹ 8 جو ہے وہ ہے فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ یعنی کہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والی تنظیمیں, جماعتیں اور درسگاہیں. مسجد کو آپ زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے, بیت المال کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے. آپ سمجھ رہے ہیں, مسجد میں آپ صدقات کیجیے, اپنی عام مالی مدد کیجیے, لیکن بیت المال ہے, بیت المال کو آپ دے سکتے جہاں سے مسلمان غریبوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا ہے. اسی طرح مدارس, کیونکہ وہاں پر اسلام کے لیے تعلیمات کے لیے جدوجہد کی جاتی ہے, اور دینی تعلیمات کو سر انجام دینے کے لیے, اسلام کو سر بلندی کے لیے, اسلام کے لیے یعنی کہ چاہے قرآن پڑھائے, عربی پڑھائے, دعوت کا کام سکھائے, یا کوئی ایسی تنظیمیں بھی ہے, جماعتیں ہیں دعوت کا کام کرنے والی, یہ سب فی سبیل اللہ میں آتی ہے. کیونکہ دیکھو میری بہنوں, راہ اللہ میں جدوجہد کے لیے مال ضروری ہے, بغیر مال کے تو کچھ نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور بھلائی میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برے کاموں میں, غلط چیزوں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. تو خیر کے کام ہے یہ سب, اور اسی کو بلند کرنا ہے. اور یہ تو ہم سب پر فرض ہے کہ یعنی کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کو نکالا اس لیے گیا ہے, تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تؤمنون باللہ, کہ نیکی کا حکم دو گے, برائی سے روکو گے. تو نیکی کیا ہے؟ قرآن مجید ہے, احادیث ہے. اصل اس تعلیمات کو ہم کو عام کرنا ہے, اس تعلیمات کو ہم کو ہر ایک کو دینا ہے. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وحدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کل محدثۃ دین بدعہ, کل بدعۃ ضلالہ, کل ضلالۃ فی النار. اس کے بعد وہ بات جو قرآن سے ٹکرائے وہ نہیں ہے خیر, وہ بات جو حدیث سے ٹکرائے وہ خیر نہیں. قرآن حدیث میں خیر ہے, پہلے اللہ کا کلام, ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. تو پھر اس تعلیمات کو ہم کو عام کرنا ہے میری بہن, ورنہ تو آج دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کیا حالات چل رہے ہیں, کتنے طرح کے فرقے عام ہو رہے ہیں. تو لازم ہے سچائی کو ہم کو قائم کرنا, قرآن حدیث کو ہم کو عام کرنا. تو یہ درسگاہیں اسی چیز کو عام کرتی ہے, یہ دعوتی محفلیں جو صحیح قرآن حدیث کے ساتھ سلف کے طریقے پر لے کر دعوت اللہ کا کام کرتی ہیں. تو ہم, کیونکہ جب یہ دعوت اللہ کا کام ہوگا یا تعلیمات دین کا معاملہ ہوگا تو مال کی تو ضرورت پڑے گی. اب ایسا تو نہیں ہے کہ مولانا جو مسجد میں امامت کر رہے ہیں یا کسی درسگاہ میں علیم صاحب پڑھا رہے ہیں اسلامی درسگاہ میں, تو اب وہ جائیں گے گوشت کی دکان پر تو گوشت والے بولیں گے مولانا آپ تو عربی پڑھانے والے ہیں, لہٰذا آپ کے لیے گوشت فری, آپ کے لیے ترکاری فری, کرنٹ کا بل بننا نہیں ہے, نل کے پیسے لیں گے نہیں, گھر کا کرایہ آپ دینا نہیں ہے, آپ کے لیے اناج وغیرہ سب فری. تھوڑا ایسا ہوگا, اسلامی حکومت تھوڑی نہ ہے میری بہنوں, یہاں بتائیے, وہاں پر بھی تو ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ تو اسی وجہ سے کیا ہو رہا کہ ہم کو اگر دعوت اللہ کو پروان چڑھانا ہے, ہم کو آگے بڑھانا ہے, تو اس میں مال کی ضرورت پڑے گی. آگے آگے جائیں گے, جگہ جگہ دعوت کا کام کریں گے, تو کسی میں صلاحیت ہے یعنی کہ تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی مالی صلاحیت نہیں ہے, تو آپ اس جگہ لگائیے تاکہ وہ دین آگے بڑھے میری بہنوں. کیونکہ دیکھیے آج معاذ اللہ میرے الفاظ کو گرا نہ لیں, ہر جگہ مسلمان ہر شعبے میں آگے ہے, لیکن آپ دیکھیں گے مدارس دین آج بھی جو کوئی جاتے ہیں تعلیمات کے لیے چکانے کی کوشش کرتے, کوئی اسکول کو نہیں چکاتے. جو جتنا مہنگا اسکول ہے دنیاوی, وہاں ہم بولتے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں جی پڑھائی کیسی ہے. اب جب پڑھائی ایسی ہے تو پیسہ لگتا ہی بھائی, اتنا پیسہ لے رہے ہیں تو کیا سمجھ رہے ہیں آپ, پر پانی کی جیسا انگلش بولنے لگاتے کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ تو خبر میں پوچھیں گے من رب کا ما دینک من رسولک, اور یہی آپ کو جواب دینا پڑے گا میری بہنوں, ہر ایک مسلمان کو, کہ ربی اللہ, دینی الاسلام, رسولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ تو آپ کو صرف دینی درسگاہیں ہی سکھائیں گی, صحیح توحید, صحیح سنت. تو پھر اس کو قائم رہنا ہے, ان کو قائم رکھنا ہے, اور ان دعوتی مراکز کو ہم سب کو سپورٹ کرنا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کو چن لیا ہے زکوٰۃ لینے والوں میں. تو لہٰذا یہ 8 قسم کے لوگ, آپ کی زیادہ نکات نہیں کری, ڈسٹریبیوٹ کیجیے 1 سے 2 جگہ, کم ہے تو سب سے پہلے تو میں کہوں میری بہنوں کہ فقراء اور مساکین, اس کے بعد یہ بقیہ تمام کی طرف ہم آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. ضرورت مندوں میں پہلے لینا, کیونکہ دیکھیے اور اس درسگاہوں کو ہم کیا ہے سال کے 12 مہینے میں بھی دے سکتے, مدد کر سکتے, لیکن سالانہ بڑی امیدیں ہوتی ہیں ہمارے رشتہ داروں کی, دوست احباب کی, اڑوس پڑوس کی, غریبوں کی, کہ کچھ ہماری مدد ہو جائے گی رمضان میں.
تو ایسے وقت ضرور کرنا، اور سب سے پہلے ان کو ترجیح دینا. اور اس بات کو بھی یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا فقراء اس کو کہتے ہیں آمدنی تو ہے ضرورت پوری نہیں ہو رہی. ہم سمجھتے فقراء بولتے تو ہم لوگ سمجھتے سائل منگنے والے. فقیر کے معنی کیا ہے؟ غریب، منگنے والا نہیں، سائل بولتے ان کو عربی میں. تو فقراء کے معنی مانگ لینے والے نہیں، ہم جس کو کہتے ہیں نا مانگنے والے فقیر ان کو بولتے سائل. فقراء کے معنی قریب، جس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی آمدنی تو ہے. مساکین وہ جو بہت ہی مشکلوں سے اپنی زندگیوں کو لے کے چلتے ہیں، بیوہ ہے، یتیم بچے ہیں، فلاں ہیں، حتیٰ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں کو بھی مساکین کے زمرے میں رکھے، ان کی مدد کی زکوٰۃ وغیرہ سے، جو کہ دیکھنے میں ہٹے کٹے ہوتے تھے نوجوان لیکن اندرونی طور پہ محلک امراض کا شکار. تو آج تو ایسے بہت سارے معاملات ہیں میری بہنوں. تو اگر دیکھیے نظام میں زکوٰۃ اگر صحیح طریقے سے رہے گا تو کتنی ساری پریشانیاں معاشرے سے دور ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاشرے کے جو ذمہ دار شخصیتیں ہیں، اسلامی تعلیمات کو ذمہ داریوں کو لے کے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ایسے کام لے لے کہ جو آج معاشرے کی رہنے والے ایسے بندے ہیں، ان کی یہ پریشانیاں ہیں، ان ضرورت مندوں کی طرف توجہ دے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرے اور ان پریشانیوں کے دوری کا ذریعہ بنے. تو میری عزیز دینی بہنوں، آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی مساکین میں شمار کریں. تو اسی لیے جو ہے نا فرسٹ ون ان کو لینا ہے. دیکھو پہلے اللہ تعالیٰ رکھے بھی کن کو؟ فقراء، مساکین، عاملین علیہ، مؤلفۃ القلوب، وفی الرقاب، غارمین، ابن السبیل فی سبیل اللہ. لیکن ہم میں بہت سارے یہ بھی کرتے، بعض اللہ میرے الفاظ کو گرا نہ لے میری بہنوں، صرف میں اصلاح کے لیے کہہ رہی. اللہ تعالیٰ میرے الفاظ میں زیادتی ہو جائے تو مجھے معاف فرما دے. پیسے جیسا نکلتے زکوٰۃ پوری کسی جماعت کو دے دی، دعوت کا کام کرنے والوں کو 75% دے دینا کہتے وہاں پر دے دیے. اب بچا کیا آپ کے یہاں؟ آپ کے رشتہ داروں کو کب دو گیا؟ ضرورت مندوں کو کب دو گیا؟ آج بھی رمضان میں بھی وہ بھوکے رہے، رمضان میں بھی ان کے گھر میں پورے بچوں کو کپڑے نہیں بنیں گے، رمضان میں ان کی عید میں سیویاں نہیں بنیں گی، رمضان میں بھی ان کے گھر میں پریشانی رہیں گی میری بہنوں. رمضان اتنی اس مدد کی امید میں تھے کہ وہ بچوں کی کتابیں آ جائیں گی، ضعیفوں کی دوائیں آ جائیں گی، یا اس سال شاید 1-2 جوڑے اچھے کپڑے بنیں گے. تو بتائے کوئی چیز ہم ان کی پوری نہیں کر سکے. تو ایسا نہ ہونا میری بہن. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے جو چیز کا حکم دیتے پہلے ان کو اہمیت دیتے. جیسے اب آپ دیکھیے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تو صفا سے صحیح کی شروعات ہو رہی ہے اور کئی سارے تعلیمات میں. تو میری بہنوں ہم کو بھی چاہیے اسی لیے فرسٹ ون ان کو ترجیح دے. اسی لیے میری بہنوں صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ دار کو دیں یا غیر کو؟ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رشتہ داروں کو دو گے تو دوہری نیکی اور غیروں کو دو گے تو صرف صدقے کا ثواب. تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ رشتہ داروں سے شروعات کرے، رشتہ داروں میں نہیں ہے تو غیروں میں بھی دے، قریبی رشتہ دار، قریبی پڑوس، دور کے رشتہ دار، دور کے پڑوس. اب اس کے بعد جتنوں میں بھی آپ کر سکتے، بہت نکلا تو تھوڑا تھوڑا ڈسٹریبیوٹ کیجیے، لیکن اگر کسی ایک کی ضرورت آپ اچھا پورا کر سک رہے تو ضرورت پوری کیجیے جس طرح سہولت ہو. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو صحیح طریقے سے اپنی عبادات کو کرنے والے بنائیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. یہی 8 لوگ جس کو دینا تم کو فرض ہے، کیونکہ اللہ علم رکھتا ہے، حکمت اس کے پاس ہے، اسی کو معلوم ہے کس کو صحیح ضرورت ہے اور کس کو آپ کو دینا ہے. وہ حکمت جاننے والا ہے، اس کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں، محکم ہوتے ہیں. تو لہٰذا تم اسی پر عمل کرو. تو میری بہنوں تبھی ہماری عبادات پوری ہوں گی، صحیح ہوں گی، اور اللہ کی رحمتیں ہم کو زمین پر بھی ملیں گی، آخرت میں بھی ملیں گی انشاءاللہ. تو لہٰذا اپنی منمانی نہ کریں. بہت سارے کپڑے لا لیے، کس کو بولتے ان کو دے دے رہے، کہتے 2 ہماری بہن کی پوتری کو بھی دے دیے جو کہ بہت مالدار ہے، زکوٰۃ کے 2 فراقہ ان کو بھی دے دیے. صحیح ہوا؟ یہ صاحب مال کے لیے ہے، یہ ایسا نہیں نا سہیلی کے گھر بھی دے دیے. بولے کہ لائے تو زکوٰۃ کے تھے، اچھے دکھے لگے، ان کو بھی دے دو، کہ وہ زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہے. اور ایسے ہی زکوٰۃ میں کپڑے ہی مت لائیے، کیونکہ بہت ساری جگہ پہ لوگ کیا کرتے، کپڑے لا کے دے دیتے. کیا کریں گے بتائیے؟ پورے لوگ دینے والے کپڑے دے دیا. اب کیا کپڑوں کو چٹنی لگا کے کھاتے ہو لوگ؟ بھوکے ہیں وہ لوگ، ان کو کھانے کی ضرورت ہے، ان کو دوائوں کی ضرورت ہے، بیمار ہے وہ لوگ، ان کے بچوں کو کتابوں کی ضرورت ہے، پڑھنے والے ہیں وہ لوگ. اور میری بہنوں ہم کیا کریں؟ پورے کے پورے کپڑے دے دیے. تب بتائیے، تو دیجیے، کوئی یہ دیجیے، کوئی وہ دیجیے، کچھ یہ دیجیے، کچھ وہ دیجیے. ضرورت کو سمجھیے دینے والے کی، اور ان کے ہاں جو چیز کی ضرورت ہے وہ دیجیے. آپ ہی مت ڈیسائیڈ کر لیجیے کہ میں یہی دوں، آپ ایسے دیجیے کہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے انشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے میری بہنوں. اس طرح الحمدللہ. تو لہٰذا یہ 8 قسم کے لوگ یہی فطرے کے بھی حقدار ہیں. لیکن ان میں سے زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں فقہ نے ہمارے لیے ابتدائی 2 قسم کے لوگوں کو ترجیح دی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے
यानी अल्लाह ताला का फरमान मुबारक है फुकरा और मसाकिन, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़िमन में हदीस में क्या फरमाया, इस आयत हदीस पे तवज्जो दें, फरमाया मोहताजों के खाने का इंतजाम करने के लिए, जरूरतमंदों के खाने का इंतजाम हो। तो इसीलिए इस बात को ज्यादा अहमियत दी गई है कि इब्तदाई दो किस्म के लोग फुकरा और मसाकिन को ज्यादा तरजीह दिया जाए फितराने के मामले। फितराना उसी को कहते, तो लिहाजा इनमें इसको तकसीम करें। लिहाजा इसी यानी कि यही कौल पर शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह भी यानी कि हुक्म देते हैं। तो लिहाजा इसको हम अमल कर सकते हैं। तो मेरी बहनों देखिए, इस तरह से जरूरतमंदों में, फुकरा और मसाकिन में, और जो जरूरतमंद है उनमें आप फितरा तकसीम करें इंशाल्लाह। बस इनके सिवा और लोगों में हम नहीं दे सकते। इसके बाद आइए देखते हैं, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम सदका फित्र कितना दिया करते थे। इसके ऊपर फरमाया कि एक सा, यानी कि एक सा खजूर, या एक सा गल्ला, या एक सा जौ, या एक सा पनीर, या एक सा मुनक्का दिया करते थे। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया। यानी कि जो चाहता एक सा गल्ला दे दिया करता। तो गल्ला बोले तो आपको देना है 2.5 किलो की मकदार, उसमें आप क्या कर रहे हैं, गल्ले में कुछ अनाज भी आता है ना, कुछ यानी कि जरूरत की जो अनाज वगैरह जो जो भी जरूरत की चीजें हैं, ईद की चीजें जो खरीदारी करके आप दे दिए, तो वैसा भी दे सकते हैं आप। गल्ला, तो गल्ले में सब चीजें आ जाती, ठीक है, अनाज वगैरह जरूरत की चीजें खाने पीने की, ठीक है। इसी तरह या एक साथ जौ, या आप एक ही चीज भी 2.5 किलो दे सकते, ठीक है। इसी तरह जौ, तो जौ की भी रोटी खाते थे पहले, आज हम सिर्फ गेहूं और जवारी ही खाते। जौ बोल तो जवार नहीं है, बल्कि जौ भी आपको गेहूं की तरह रहता और खाने में अच्छा, सेहत के लिए बड़ा बेहतरीन है। तो इसको भी, ये भी खाते थे साहबा, जौ की रोटी। तो जौ की रोटी, जौ भी दे सकते। इसी तरह खजूरें, इस तरह एक सा खजूर, या एक सा पनीर, या एक सा मुनक्का, ये भी दिया करते थे। ये जो कुछ भी ये खाते, कसरतें इनका इस्तेमाल की चीज होती, वो दिया करते थे। तो लिहाजा हम भी, आप देख लें, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो 2.5 किलो की मकदार देना। ऐसे नहीं कि खा रहे हैं तो सोना मसूरी चावल। अब सोना मसूरी कैसा किलो है, 50 रुपए, 55-60 रुपए को किलो है, लेकिन दे रहे हैं क्या, कोपिन के चावल मंगा के दे दिया 2.5 किलो के। क्या करना, गरीबा तो यही खाते। आप अपनी इस्तात के हिसाब से देना है फितरा, गरीबों के हिसाब से नहीं मेरी बहनों। अभी तो उनको अच्छा सा खाने का मौका दीजिए। इसी तरह से आप देखिए कि हम बेहतरीन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब देने का मामला आया तो अदना चीजें दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जैसा हम इस्तेमाल करते हैं उस अनाज को हमको फितरे में देना है इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। इसी तरह अफजल तकसीम वहां पर ही, यानी कि देखिए, अब ये भी हमारे लिए सवाल है कि फिक्र में कि बेहतरीन चीज क्या है, तकसीम कहाँ की जाएगी, कि जहां फितरा निकल रहा वहां के जरूरतमंदों में तकसीम करना, या यहाँ फितरा वगैरह निकाल के कहीं दूर लोगों में भेज दिया जाएगा। तो मेरी बहनों, अफजल तकसीम वहां पर ही गुरबा में करना है, ये हमको मिलता है। तो लिहाजा क्या है, अब बेहतरीन, जिसमें देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को फिका ने, यानी कि अहले इल्म ने दाखिल रखा है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब साद इब्न माज रजी अल्लाह तआला अन्हु को यमन की तरफ दीन का दाई बना के भेजा, तो फरमाया कि ऐ मास, ऐ साद, तुम जब पहले लोगों में जो है तौहीद की दावत देना। जब वो तौहीद को अपना ले, फिर उनसे कहना कि अल्लाह ने 5 नमाजों को फर्ज किया। जब वो नमाजों की पाबंदी करें तो उनसे उनसे कहना कि अल्लाह ताला ने रमजान के रोजे उन पर फर्ज किए। जब वो इत्तिबा करने लगे तो उनके मालदारों से ज़कात लेना और उनके गरीबों में तकसीम कर देना। तो अफजल क्या है, जहाँ की सदका ज़कात फितरात वहीं पर तकसीम होना अफजल है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिहाजा देखिए, अब हम क्या करें, कहीं दूर, जैसे मिसाल के तौर पे आप शहर हैदराबाद के रहने वाले हैं, लेकिन क्या करें, अपनी ज़कात निकाल के कहाँ की दूसरी जगह दावत का काम करने वाले दूसरे इलाके को भेज दिए सबसे पहले, तो फिर आपके यहाँ भी तो जरूरतमंद है, तो उनका भी तो हक है ना। तो लिहाजा पहले इनको तरजीह दीजिए। और आप ज्यादा निकाल रहे हैं तो 2-3 जगह भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, बांट सकते। लेकिन मेरी बहनों, बेहतरीन ये है कि आप खरीब के लोगों में तकसीम करें, उनकी जरूरतों को पूरा करें। इस तरह माशरे का एक निजाम अच्छा बन जाएगा, तो हर जगह की जरूरतें वहां के जरूरतमंद मालदार लोगों के जरिए से पूरी होती रहेंगी इंशाल्लाह। तो हर तरह की इमदाद रहेगी, तो ये बहुत अच्छा रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह से वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह अल्फाज की ज्यादती को माफ फरमा दे। अब और हम ये सुनते हैं, जिस तरह के लोग कहते हैं कि अक्सर के जका जिसका फितरा उनको देना है, जिसकी जक़ात उनको देना है, औरत अपने सोने से जक़ात खुद दे, शौहर नहीं दे सकते। तो मेरी बहनों, ये है
کہ اگر ہم ہاؤس وائف ہے, ہماری کوئی آمدنی نہیں ہے, تو ہمارے تمام اخراجات الرجال قوامون علی النساء, شوہر پر ہے, تو انہوں کھلا رہے پلا رہے پہنا رہے, وہی ہمارے دکھ درد کے ساتھی ہے, خرچ کرنے والے, تو لازم ہے ہماری طرف سے صدقہ زکات فطرہ وغیرہ وہی دیں گے, اور جو جمع پونجی انہوں دیں گے ہم کو, جو پاکٹ بنے دیں گے, اس سے ہم اپنے پرسنل صدقات کریں گے. لیکن زکات کا معاملہ ایک اچھی خاصی رقم نکالنا ہوتا, تو اب ایک ہاؤس وائف ہے جو کمانے والے نہیں ہے, خالی گھر بچے ذمہ داری اسی میں رہتے, اور آج 80% مسلمان یہی ہے, تو پھر وہ لوگ کیسے دیں گے؟ تو اسی لیے یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے, بلکہ گھر کے قوام گھر والوں کی طرف سے فطرہ بھی دے سکتے, اور اگر کسی کے ہاں سونا ہے اور ان کے شوہر زکات دے, ایسا ان کے پاس حالات نہیں ہے, نہیں دے سک رہے انہوں, حالات پریشان ہے یا بیچاروں کی کمائی اتنی نہیں ہے, لیکن شادی میں دو طرف کے لوگوں نے سونا ڈالا تو 12-13 تولے سونا ہے ان کے ہاں, تو ایسے وقت کیا کریں گی خاتون؟ اپنے سونے میں سے کوئی ایک زیور نکال کر بیچے اور زکات دے دیں گے. اب جمع کرو سال بھر اور زکات دے لیا کرو, نہیں ہے تو ایک زیور نکالو اور زکات دو. یہ تب ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کم, اگر آپ دوسری چیز, اور آپ اگر کمانے والے ہیں تو ایسے وقت ضروری ہے کہ آپ کی اپنی کمائی ہے, جیسے آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں یا آپ کوئی سا بھی کام کر رہے ہیں, ٹیلرنگ کر رہے ہیں, ڈاکٹر ہے, کچھ بھی, اللہ تعالیٰ الحمدللہ, یعنی کہ اسلام کے حد و آداب میں رہتے ہوئے ہم کو کسی بھی شعبے میں کام کرنے سے منع نہیں کرے, اسلام نے ہمیں منع نہیں کیا ہے. بس یہ کہ جہاں پر ہمارے یعنی کہ ایسا پردے کی پابندی نہ ہو, یا ایسا ہو کہ وہاں پر صحیح نہیں ہے شریعت کے حساب سے, تو رکنا. تو باوجود اس کے آپ ہر حدود اسلام شرعی حدود میں رہتے ہوئے ہر جاب, ہر پیشہ وہ جو کر سکتے آسانی سے, آپ اس کو پورا کر سکتے. تو لہٰذا ایسے وقت میں جب آپ خود کما رہے ہیں, تو ایسے وقت آپ کی زکات, آپ کا فطرہ, آپ کا صدقہ سب آپ ہی دیں گے, پڑتا آپ کی قربانی آپ دیں گے. لیکن اگر آپ نہیں کماتے ہیں تو آپ کے شوہر دیں گے. جیسے کہ نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے, بخاری کی حدیث ہے, کہ وہ اپنے گھر والوں کے, گھر کے تمام افراد کی طرف سے زکات دیتے, یہاں تک کہ نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بچوں کی طرف سے بھی وہ زکات دیا کرتے تھے, یعنی کہ اپنے غلاموں کی طرف سے بھی وہی فطرہ دیا کرتے تھے. تو پورے گھر والوں کا فطرہ آپ ہی نکالا کرتے تھے. تو اس طرح گھر کے قوام پورے گھر والوں کی طرف سے حساب کر کے فطرہ نکالے انشاءاللہ تعالی.